अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनह्तदिया लौला अन हदानल्लाह लक़द जाअत रसूलु रब्बना बिल हक़ अस्सलातु वस्सलाम व ताहियतु वल इकराम अला सय्यद अस्लिल माफिल वजूद सल्लल्लाहु फी कुल्ले मौजूद नुक़्तते दाइरतिल वजूद साहिबे लवाइल हमदे वल मुक़ामिल महमूद मौलाना व मौला सकलैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम मोहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। इब्तिदाई कलाम में तमाम तर तारीफ़ें अल्लाह के लिए और दुरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद के लिए। जैसे कि आज की तारीख़ वो तारीख़ है कि ऐसी पुरमसरत तारीख़ कि जो अब आप जानते हैं कि आज जश्न ईद-उल मिलादुन-नबी है। तो मैं ईद-उल मिलादुन-नबी और नुज़ूल पुरनूर इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम की मुबारकबाद कुल मोमिनीन व मोमिनात, तमाम आइम्मा मासूमीन और बिलखुसूस इमाम ज़माना हुज्जत क़ाइम आले मोहम्मद की बारगाह में पेश करती हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो ज़ात कि जिनके लिए परवरदिगार आलम ने हदीस क़ुदसी में ये इरशाद फरमाया कि मैं एक छुपा हुआ ख़ज़ाना था, मैं एक छुपा हुआ ख़ज़ाना था और मैंने चाहा कि मैं पहचाना जाऊं, इसीलिए ए हबीब मैंने आपको खल्क़ किया। यानी मालूम ये हुआ कि ये कायनात का ज़र्रा ज़र्रा सिर्फ़ और सिर्फ़ हमारे नबी करीम की मोहब्बत में खल्क़ हुआ। यानी मालूम ये हुआ कि परवरदिगार आलम अपना तारुफ़ करवा रहा है बवसीला महबूब इलाही के। जब वो परवरदिगार आलम कि जो पूरी कायनात के ज़र्रे ज़र्रे पर अपनी कुदरत रखता है, उसने ये चाहा कि उसका तारुफ़ बवसीला हुजूर हो, बवसीला आन हज़रत अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो। तो जब वो परवरदिगार आलम ने अपने तारुफ़ के लिए वसीला सोचा, तो फिर मैं और आप ऐसी अजीम शख्सियत को क्यों करना वसीला करार दूँ। और फिर ये शख्सियत ऐसी शख्सियत कि सही बुखारी में ये लिखा हुआ है कि जहाँ पर नबी करीम के हवाले से हमें बहुत सारे किरदार नज़र आते हैं, वहीं पे हमें सही मुस्लिम के अंदर एक किरदार नज़र आता है मिल्लत इस्लामिया के करीब, और वो किरदार है जनाबे दाई हलीमा का। लिखा हुआ है कि जिस वक्त दाई हलीमा के सुपुर्द किया आन हज़रत को, तो दाई हलीमा की हालत ये थी कि इंतहाई गुर्बत का आलम था, और गुर्बत भी ऐसी गुर्बत कि दाई हलीमा के घर में चंद लागर बकरियां पली हुई थीं कि जिनके दूध नहीं उतरता था। वहीं पे दाई हलीमा के घर में एक खजूर का दरख्त भी था कि जो सूख गया था, और वहाँ दाई हलीमा के पास एक ऊँटनी भी थी कि जो निहायत लागर थी। लेकिन सही मुस्लिम में ये दर्ज है कि एक मर्तबा जैसे ही आन हज़रत दाई हलीमा के घर पहुँचे, तो एक मर्तबा वो ऊँटनी की जो लागर थी वो फरबा हो गई। यानी मालूम ये हुआ कि ये बरकत थी नबी पाक की कि वो ऊँटनी कि जिसको मालूम हो गया कि नबी करीम उसके घर आ गए, और एक मर्तबा वो खुशी से फूल कर फरबा हो गई। वहीं पे तारीख़ ने यह भी लिखा कि सही मुस्लिम में ये दर्ज है कि वो दरख्त जो खजूर का था और जो सूख गया था, एक मर्तबा जैसे ही आन हज़रत के बाबरकत कदम
اس گھر میں آئے، ایک مرتبہ اس سوکھے ہوئے درخت میں کھجوریں لگنا شروع ہو گئیں۔ وہاں پر یہ بھی درج ہے کہ وہ بکریاں کہ جو انتہائی لاغر تھیں، کہ جن کے دودھ نہیں اترتا تھا، ایک مرتبہ آن حضرت کے آنے کے بعد ان بکریوں کے تھنوں میں بھی دودھ اترنے لگا۔ کتنی عجیب بات ہے کہ اونٹنی کو پتہ چل گیا کہ نبی کریم آ گئے، کھجور کے درخت کو بھی پتہ چل گیا کہ نبی کریم آ گئے، یہاں تک کہ بکریوں کو بھی معلوم ہو گیا کہ یہ رسول محبوب الہی ہے، کہ جس کے قدم دائی حلیمہ کے گھر میں آ گئے۔ لیکن اس دور میں جو لوگ موجود تھے ان کو یہ معلوم نہ ہو سکا کہ یہ نبی کریم ہے، کیونکہ ان کے ہاں تو نبی کریم 40 سال کے بعد نبی ہوئے۔ آج پورے جہان میں آمد محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشیاں منائی جا رہی ہیں، لیکن اگر کسی کو سب سے زیادہ خوشی منانے کا حق ہے تو وہ شیعان حیدر کرار کو ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے نزدیک، ملت اسلامیہ کے نزدیک اور مسلمانوں کے دیگر فقوں کے نزدیک نبی کریم 40 سال کے بعد نبی بنے، لیکن ہم وہ ہیں کہ ہم نبی کو ان کے ظاہری طور پر اس دنیا میں آمد کے ساتھ ہی نبی مانتے ہیں۔ وہ جس کے سینے پہ قرآن اتارے، مزمل کہے اور کبھی مدثر پکارے، وہ نور خدا دو جہاں کے اجالے، محمد ہمارے بڑی شان والے۔ کیسی شان والے کہ ہم محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ کے جو فضائل بیان کرتے ہیں وہ بازبان ائمہ معصومین کرتے ہیں۔ یہ گھرانہ وہ گھرانہ کہ جس گھرانے کی سب سے پہلی گنتی کا نام محمد مصطفیٰ ہے۔ کیسے کہ قرآن وہ ہے کہ جو نبی کی اداؤں کا نام ہے، کہ ایک مرتبہ نبی کریم ایک ایک عمل کرتے چلے گئے اور قرآن ترتیب پاتا رہا، کیونکہ یہ وہ ہیں کہ جو عشق اول ہیں، یہ وہ ہیں کہ جو حسن اول ہیں، یہ وہ ہیں کہ جو گنتی کا پہلا عدد ہیں، یہ وہ ہیں کہ جو یاسین ہیں، یہ وہ ہیں کہ جو طٰہٰ ہیں، یہ وہ ہیں کہ جو مدثر ہیں، یہ وہ ہیں کہ جو مزمل ہیں، یہ وہ ہیں کہ جو سراج منیر ہیں، یہ وہ ہیں کہ جو بشیر ہیں، یہ وہ ہیں کہ جو نذیر ہیں، یہ وہ ہیں کہ جو وما ینطق عن الہویٰ کے مصداق نبی ہیں، یہ وہ ہیں کہ میرا علی جیسا مولا جن کی غلامی پر فخر کرے انہی کو تو زیب دیتا ہے کہ یہی وہ ہیں کہ جنہیں احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے۔ صحیح مسلم میں ایک واقعہ ایسا بھی ہے کہ کہتے ہیں کہ جناب موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک شخص ایسا تھا، کیسا شخص کہ جو لڑتا تھا براہ راست پروردگار عالم سے۔ کس طرح کہ جناب موسیٰ جب بھی کوہ طور پر جاتے اللہ سے باتیں کرنے تو بنی اسرائیل کا انتہائی خراب کردار کا حامل شخص جناب موسیٰ کے پاس آتا اور آ کر یہ کہتا کہ اے موسیٰ، اپنے اللہ سے پوچھ کر یہ بتائیے کہ آپ کے اللہ مجھے یہ بتائے کہ میں اس وقت دائیں جانب جاؤں یا بائیں جانب جاؤں۔ جناب موسیٰ جب کوہ طور پر جاتے تو ایک مرتبہ اللہ سے سوال کرتے کہ بار الہ، وہ شخص یہ پوچھ رہا ہے کہ اسے دائیں جانب کا سفر اختیار کرنا چاہیے یا بائیں جانب کا۔ ایک مرتبہ پروردگار عالم کہتا کہ اسے دائیں جانب جانا چاہیے، اور ایک مرتبہ جب اللہ کا پیغام آ کر جناب موسیٰ اس شخص کو دیتے اور کہتے کہ پروردگار عالم یہ کہہ رہا ہے کہ تمہیں دائیں طرف کا راستہ اختیار کرنا چاہیے، تو ایک مرتبہ وہ شخص کہتا کہ اچھا، اللہ نے کہا ہے کہ مجھے دائیں طرف کا راستہ اختیار کرنا چاہیے، پھر تو میں اب بائیں طرف کا راستہ اختیار کروں گا۔ یعنی ہر وہ کام کہ جو جناب موسیٰ
پروردگار عالم کا اسے بتاتے کہ تمہیں یہ کام کرنا چاہیے، وہ اس کے الٹا ہی کرتا۔ دن پہ دن گزرے اور یہاں تک ایک ایسا وقت بھی آ گیا کہ جب وہ شخص انتقال کر گیا۔ جب وہ شخص مر گیا تو ایک مرتبہ قوم بنی اسرائیل نے اور جناب موسیٰ علیہ السلام نے سکھ کا سانس لیا۔ وہ شخص اتنا خراب کردار کا تھا کہ کوئی بنی اسرائیل کا فرد اس کے کفن دفن میں آنے کو تیار نہ تھا، یہاں تک کہ جب اس کی لاش سڑنے لگی تو اسے ایک کچرے کے ڈھیر میں پھینک دیا گیا، کیونکہ وہ لڑ رہا تھا براہ راست نبی اللہ سے، اس کی لڑائی تھی براہ راست پروردگار عالم سے۔ ایک مرتبہ جب اسے کچرے کے ڈھیر پر پھینک دیا گیا اور جناب موسیٰ کوہ طور پر گئے، آج تو موسیٰ بہت خوش ہیں کہ ان کا وہ دشمن فوت ہو گیا، ان کا وہ دشمن ہلاک ہو گیا، کہ آواز قدرت آئی، موسیٰ فوراً تم نیچے اترو کوہ طور سے اور جا کے اس شخص کا کفن بھی کرو، دفن بھی کرو، اسے غسل بھی دو اور اسے احترام کے ساتھ دفن کر دو، یہاں تک کہ میں اسے جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ حکم پروردگار عالم جناب موسیٰ کلیم اللہ پہ لازم ہے کہ وہ پروردگار عالم کے اس حکم کو بجا لائیں۔ بس ایک مرتبہ جناب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور سے نیچے اترے، موسیٰ نے کوئی سوال نہ کیا۔ اب قوم موسیٰ یہ دیکھ رہی ہے، بنی اسرائیل کے افراد یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک مرتبہ اس کچرے کے ڈھیر سے اس مردہ کو نکالا، اس کو نہلایا، اس کو کفنایا اور پھر اسے احترام کے ساتھ عزت دیتے ہوئے ایک جگہ پر دفن کر دیا۔ لوگ حیران ہو رہے ہیں، لوگ سوال کر رہے ہیں، لوگ پوچھ رہے ہیں کہ آخر کیا وجہ ہے کہ وہ شخص کہ جو جب تک زندہ رہا وہ ہمیشہ جناب موسیٰ کو تنگ کرتا رہا، وہ ہمیشہ وہ کام کرتا رہا کہ جو نفی کرتا تھا حکم پروردگار عالم پر، لیکن پھر بھی اس کو اتنی عزت و احترام کے ساتھ ایک نبی، ایک برگزیدہ نبی خود کفن اور دفن کر رہا ہے۔ یہاں تک کہ جناب موسیٰ ایک مرتبہ کوہ طور پر واپس تشریف لے گئے۔ جب جناب موسیٰ کوہ طور پر گئے تو ایک مرتبہ آواز قدرت آئی کہ موسیٰ سوال کرو، وہ سوال کہ جو تمہارے دل میں ہے، کہ آخر ہم نے تم سے یہ کیوں عمل سر انجام دینے کو کہا؟ جناب موسیٰ نے عرض کی کہ پروردگار عالم، آخر کیا وجہ ہے کہ وہ شخص کہ جو انتہائی تیری ہر بات کی نفی کرتا تھا، تو نے مجھ اپنے نبی سے، اور نبی بھی ایسا کہ جو صاحب شریعت نبی ہے، نبی بھی ایسا کہ جو توریت اس کے اوپر نازل ہوئی ایسا نبی ہے، اس کو یہ حکم دیا گیا کہ میں اس بد کردار شخص کی اس طرح سے تکریم کروں اور اسے عزت کے ساتھ غسل و کفن بھی دوں، یہاں تک کہ اس کو دفن کر دوں۔ آواز قدرت آئی، موسیٰ تمہیں معلوم ہے نا کہ یہ شخص بہانے تلاش کیا کرتا تھا ہمارے ہر کام کی نفی کرنے کے لیے، یہی وجہ ہے کہ یہ پابندی کے ساتھ توریت کی تلاوت کیا کرتا تھا، صرف اور صرف اس وجہ سے کہ مجھے کوئی اللہ کا ایک حکم توریت میں ایسا مل جائے کہ پھر میں اس کی نفی کروں، اس کام کو سر انجام نہ دوں کہ جو حکم پروردگار عالم ہے۔ بس ایک دن یہ شخص یہ سوچ رہا تھا اور بیٹھا ہوا توریت کی تلاوت کر رہا تھا کہ ایک مرتبہ ایک مقام ایسا آیا کہ جہاں پر محبوب الہی کا، آن حضرت کا، گنتی کے پہلے عدد کا، وما ینطق عن الہویٰ کے مصداق نبی کا، کائنات کے رحمت للعالمین کا جیسے ہی نام مبارک آیا، ایک مرتبہ اس نام کو بے ساختہ اس شخص نے اپنے ہونٹوں سے چوم لیا۔ بس اس کا یہ ایک وہ عمل تھا کہ جس کی وجہ سے مجھ پروردگار عالم نے اس ایک عمل کے بدلے کہ پروردگار عالم کے محبوب الہی کے نام کو جیسے ہی اس نے چوما، اور پھر میں نے اس کو فوراً یہ کہا کہ اب ان کو اس طرح سے تکریم دی جائے اور دفن کر دیا جائے۔ کتنا حسین ہے یہ نام، نام محمد،
اور کیوں کر نہ حسین ہو، کہ یہی تو وہ نام ہے کہ جس نام کے اندر پنجتن کے نور کو پروردگار عالم نے سمیٹ کے رکھ دیا۔ کیسے کہ ان کا حسین نام ہے نام محمد، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ اس حسین نام کا ایک ایک لفظ کہاں کہاں سے لیا گیا۔ لفظ ہے، نام ہے اسم مبارک محمد۔ بظاہر دیکھنے میں جب ان کے الفاظ کو دیکھا جائے تو اس نام کے اندر 4 حروف ہیں، میم ہے، ہے، میم ہے اور دال ہے۔ لیکن جو لوگ عربی زبان کو جانتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہوں گے کہ یہ نام محمد کے اندر در حقیقت 4 نہیں بلکہ 5 حروف ہیں۔ کس طرح کہ پہلا جو لفظ ہے وہ میم ہے، پھر ہے، پھر میم ہے، پھر میم ہے اور دال ہے، یعنی کہ 5 الفاظ ہیں اس نام محمد کے اندر۔ لیکن عربی زبان کا قاعدہ کہ جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ عربی زبان کے اندر اگر 2 لفظ ایک جیسے آ رہے ہوں اور اس طرح سے آ رہے ہوں کہ ان کا رنگ ایک ہو، ان کی ترنگ ایک ہو، ان کا شجرہ ایک ہو، ان کا نسب ایک ہو، یعنی بظاہر وہ دیکھنے میں بالکل ایک جیسے ہوں، تو پھر ایک کو دوسرے کے اندر چھپا دیا جاتا ہے اور اوپر تشدید لگا دی جاتی ہے۔ اسی طرح سے ہم نام محمد کے اندر کہ جو در حقیقت 5 لفظوں پہ مشتمل نام ہے، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر 4 حروف ہیں۔ پہلا لفظ نام محمد کا ہے میم، کہ پہلی جو میم ہے وہ محمد کی ذات ہے، پہلی جو میم ہے وہ محمد کی ذات ہے میں حسن حسین کا حسن صفات ہے، اور پھر میم مرتضیٰ کی مشیت کی بات ہے، اور دال میں دوا میں دل کائنات ہے، اور وہ میم کہ جس پہ شت کا حجاب اصول ہے، اس میم سے مراد جناب بطول ہے۔ یعنی معلوم یہ ہوا کہ اگر کوئی در حقیقت عید المیلاد النبی منانا چاہتا ہے تو اس سے چاہیے کہ اس سے بطول بی بی راضی ہو، کیونکہ جو جناب فاطمہ زہرا کا حق ادا کرے گا، جو حق زہرا کی ادائیگی کرے گا، در حقیقت اسے یہ حق حاصل ہوگا کہ وہ عید میلاد النبی کی خوشیاں منائے۔